बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पावर टॉक। मैं हूं नम्रा तारिक। आज 2026 का पहला दिन है। सबसे पहले आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो। उम्मीद है, दुआएं हैं कि पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये साल बहुत अच्छा साल साबित हो। ये जो नए साल का पहला दिन है, लेकिन हम सियासी एतबार से गालिबन आज भी वहीं पर खड़े हैं जहाँ पे पिछले साल थे। आज की मौजूदा अपोजिशन की मकबूल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी 2025 में भी जेल में मौजूद थे और अभी भी उनके खिलाफ कानूनी घेरा तंग होता ही नजर आता है। उनकी लीगल टीम से एक वकील आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब के तमाम तर केसेस हैं कौन से और उनकी ओवरऑल अभी करंट सिचुएशन है क्या, और 2026 में हम उन केसेस से क्या एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हमारी होनी चाहिए। बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से मुतालिक जो केसेस हैं उस समेत दीगर अहम मुकदमात की समात बहुत करीब है, जबकि तोशाखाना 2 केस के फैसले को भी चैलेंज कर दिया गया है लीगल टीम की जानिब से ही। सो अदालतों में ज़ेर समात ये मामलात न सिर्फ इनकी कानूनी अहमियत है, बल्कि उनके असरात बराह रास्त पाकिस्तान की सियासत पे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर बानी पीटीआई इमरान खान के मुस्तकबिल पर मुरतब होंगे। सो यहाँ पर यही सवालात जो हैं वो मैं आज रेज़ करूँगी भी, और कोशिश यही होगी कि उनके जवाबात मुझे मिल सकें। एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी है कि क्या पीटीआई को अदालती निज़ाम से कोई रिलीफ मिल सकेगा, जहाँ पे पिछले साल हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बार बार अदालतों का रुख करती रही, लेकिन कामयाबी हासिल हुई या नहीं वो एक अलग डिबेट है। सो सेम इज़ द क्वेश्चन फॉर 2026। यहाँ पे सियासी टेम्परेचर भी बढ़ेगा या नहीं वो भी देखेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं आऊँ प्रोग्राम में, जो दूसरा मेरा टॉपिक होगा डिस्कशन के लिए, उसमें हम कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो जो है पाकिस्तान का सियासी माहौल उसको देखेंगे कि वहाँ पे शदीद पोलराइजेशन का शिकार है हमारा सियासी माहौल। कुछ हल्के जो है वो अभी भी ये उम्मीद बांधे बैठे हैं कि शायद जो है वो हमारा निज़ाम थकावट के बाद फरीकैन जो है टकराव के बजाय मफाहमत की राह अपनाएंगे, मगर दूसरी जानिब स्ट्रीट मूवमेंट की गूंज भी मुसलसल सुनाई दे रही है। इसी तनाजुर में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का 9 जनवरी को कराची जाने का आज ऐलान सामने आ चुका है, जिसकी गैर मामूली अहमियत भी है। कराची जो कि हमेशा से ही मुल्की सियासत का एक हसास सेंटर रहा, वहाँ ये दौरा क्या रुख करेगा। हमने पंजाब का दौरा देखा, उसको बहुत बखूबी हमने एनालाइज़ किया तमाम जो हमारा वीकेंड के एपिसोड्स थे उनमें, लेकिन अब हम दौरा सिंध को देखेंगे, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी वो भी देखेंगे, और ये जो सियासी ताकत के इजहार का एक ज़रिया बन पाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, या फिर ये भी सिर्फ बयानात की हद तक होके ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात का ऑप्शन भी ज़ेर बहस है, जिसमें वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की जानिब से जो है वो ये वाज़े 2 शराइत पेश की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। वो ये कहते हैं कि अगर आप 8 जनवरी के एहतजाज की कॉल वापस ले लें, अगर ये मुतालिबा वापस लिया जाता है, और साथ ही दूसरी ये कि बाज़ाब्ता मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील की शर्त पे हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। हुकूमती मौक़िफ़ ये कि बग़ैर शराइत और बग़ैर लाए अमल के मुज़ाकरात मुमकिन नहीं होंगे। सो इसी सिलसिले में हुकूमती रहनुमा, आपको याद होगा आज से 2 रोज़ पहले तारिक फजल चौधरी वो भी 12 जनवरी को स्पीकर ऑफिस में संजीदा नुकात के साथ जो मुज़ाकरात की पेशकश है वो दे चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उसके बाद तीसरी बड़ी खबर जो आज के मेरे प्रोग्राम में डिस्कशन का हिस्सा बनेगी वो ये है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री का ये मामला है, जिसमें बड़ी रुकावट जो थी वो फ़िलहाल दूर होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद ही साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदालती पटिशन वापस ले लिया। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास में कवायद के तहत 12 जनवरी को नए अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक ऐवान में एक अहम तरीन ऐलान करेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। इससे कबल स्पीकर अदालत में मामला जो है वो चूंकि ज़ेर समात था, उसकी वजह से नए अपोजिशन लीडर की तकर्री खुद नहीं कर सकते थे। कौमी असम्बली के एडवाइज़र मोहम्मद मुश्ताक का ये कहना है कि अदालती फ्रंट अब चूंकि बंद हो चुका है, तो नए अपोजिशन लीडर की तकर्री में जो हायल रुकावट थी वो अब नहीं होगी। फिर उन्होंने साथ ये भी बताया कि स्पीकर चूंकि इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद हैं, अब जब वो बांग्लादेश से वापस आएंगे तो आइंदा हफ्ते अपोजिशन वफ्द की स्पीकर सरदार अयाज साहब से मुलाकात भी है, और फिर इसी तहत जो है वो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे मुतालिक फैसला ये सामने आया था, जिसमें साबिक रुकन कौमी असम्बली उमर अयूब को अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाए जाने का केस वापस लेने का ऐलान हुआ था। ये तमाम तर मामलात जी जिन पर मैं बात करने लगी हूँ, और गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है राजा हारून साहब ने, जो कि लीगल टीम से ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अरबाब हिजर हयात साहब भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, जो कि रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आई वेलकम यू बोथ। राजा साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं 2025 का साल कैसा रहा आपके लिए व्हेन इट कम्स टू केसेस इमरान खान के, और 2026 में अभी क्या ओवरऑल सिचुएशन है केसेस की? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया।
2025 کا سال پہلے ہی آپ نے بتا دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور کارکنان کے لیے اور خاص طور پہ ہمارے لیڈر عمران خان کے لیے کوئی اچھا ثابت نہیں ہوا، اور اس میں مسلسل ہمیں کیسز جو ہمارے زیر التوا تھے اور ان میں سوائے سزاؤں کے ہمیں کوئی ایسا ریلیف نہیں مل سکا۔ تو انشاءاللہ ہوپس امید ہے کہ 2026 جو ہے ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے، نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس امید کے ساتھ ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ سال ہمارے لیے اچھا رہے گا، اور اس سال انشاءاللہ عمران خان رہی ان کی انشاءاللہ ہو جائے گی، متوقع ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ متوقع، یہ کن گراؤنڈز پہ آپ نے کہا سر؟ دیکھیں بیسیکلی جو کیسز ہیں، ایک تو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جب کیسز کا طریقہ کار ہوتا ہے، جو ٹرائل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لینتھی ہوتا ہے، اور اس میں کافی سارے جو ایک طریقہ کار ہے وہ اس کا جو دورانیہ ہے وہ زیادہ لمبا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب سزائیں ہو جاتی ہیں تو پھر اپیل اور یہ چیزیں آتی ہیں تو ان میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، کیونکہ سزائیں جس طرح سنائی گئی ہیں اور جن گراؤنڈ پہ سنائی گئی ہیں وہ کچھ ایسے خاص وہاں پہ نظر نہیں آتے ہمیں گراؤنڈ کہ جس پہ ثابت ہو کہ خان صاحب کے اوپر یہ جرم لاگو ہوتا ہے یا انہوں نے یہ جرم کیا ہے۔ تو اب ہمیں اپیلز میں ہم جائیں گے ہائی کورٹس میں، اور اس سے آگے بھی اگر ہمارے ہائی کورٹ سے ریلیف نہ ملا مزید تو ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے، تو وہاں پہ جا کے یہ جو ٹائم شیڈیول ہوتا ہے یہ اس کا دورانیہ کم ہوتا ہے، اور اپیل جو ہے یہ کیونکہ ایک مطلب شارٹ اس ٹائم کے لیے ٹائم ہوتا ہے، اور وہاں پہ اپیل کی جو سنوائی ہوتی ہے وہ زیادہ جلدی پاسبل ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہماری اپیل سنی جائے۔ لیکن ہائی کورٹ میں پیچھے آپ نے دیکھا کچھ 2025 میں بھی جب ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اپیل خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے، تو ان پہ تاریخ دی جاتی ہے، کبھی بینچ نہیں بیٹھتا، کبھی ان کی میٹنگ چل رہی ہوتی ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے، ایک جو ہوتا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو مزید جو ہے نا ان کو جیل میں رکھا جائے۔ انشاءاللہ اس سال ہماری پوری قانونی جو لیگل ٹیم ہے وہ مزید اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرے گی کہ ایسا نہ ہو اور خان صاحب کو جلدی سے جلدی ریلیف مل سکے۔ ارباب صاحب، 2025 کا سال کیسا رہا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، اور 2026 سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ آپ کو بھی نیا سال مبارک بائی دو وے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طرح 2025 بہت اچھا پاکستان کے لیے گزرا ہے، اسی طرح انشاءاللہ 2026 اور اس کے بعد جو اور سال آئیں گے تو پاکستان کی بہتری کے لیے اچھے ہی گزریں گے۔ میں یہ کہتا چلوں کہ جہاں تک ابھی میں وہ باتیں سن رہا تھا اپنے بھائی کی، تو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے نا، تو مجھے ایک بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور میں یہ ذرا ایک سیاست سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں کہ آخر ہم کس چیز کے مذاکرات کریں۔ مجھے تو ابھی تک اس بات کی خوش سمجھ نہیں آئی ہے۔ اس طرح تو آپ دیکھیں کہ جیلوں میں کتنے لوگ بند ہیں، تو کیا تمام لوگوں کے ساتھ لوگ آئیں گے؟ یعنی کہ کوئی قتل کے جرم میں بند ہے، کوئی اسمگلنگ کے جرم میں بند ہے، کوئی چوری کے جرم میں بند ہے۔ سر وہ سب سابق وزیر اعظم نہیں ہے نا؟ دیکھیں نا، قوم جو ہے نا سب کے لیے قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ جو ہے عام بندہ ہو۔ میری تو ذاتی رائے میں یہی ہے کہ سب قانون کی اس کے لیے برابر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کا بھی یہ فرمان ہے کہ سب برابر ہے، اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم فرق کریں گے تو پھر تو میرے خیال میں یہ ملک چل ہی نہیں سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میاں نواز شریف صاحب جیل میں کتنا عرصہ بند تھے، زرداری سر ویسے یہ خیال آپ لوگوں نے 27ویں آئینی ترمیم کرتے ہوئے نہیں رکھا، پریزیڈنٹ کو لائف ٹائم امیونٹی مل گئی؟ نہیں، دیکھیں نا، میں اس طرف بھی میں آ جاؤں، اس طرف بھی میں آ جاؤں گا، خیر ہے۔ دیکھیں یہ وہ کیس تو انہوں نے صحبتیں تو برداشت کی ہے نا، مریم نواز شریف صاحبہ جیل میں تھی، لیکن میرے خیال میں کسی نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہم نے اتنا شور اور واویلا مچایا ہے جتنا پی ٹی آئی والے مچا رہے ہیں۔ ہم نے تو دیکھیں نا، ہم نے عدالتوں پہ وہ کیا تھا کہ عدالتوں سے ہمیں انصاف ملے گا، حالانکہ اس وقت وہ ایسے جج بھی بیٹھے تھے جو کہ گڈ ٹو سی یو کہا کرتے تھے، اس وقت وہ جرنیل بھی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتے تھے، لیکن ہم نے وہ سب برداشت کیے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جب 1999 میں وہ مشرف صاحب نے کو کیا تھا تو ہم نے پاک فوج کو کبھی نشانہ نہیں بنایا ہے، ہم نے وہ صحبتیں برداشت کی ہے، ہم نے بالکل جنرل مشرف کے خلاف سب کچھ کہا ہے، لیکن ہم نے اپنی پاک فوج کے خلاف کبھی کچھ غلط الفاظ۔ سر نواز شریف صاحب کا گجرانوالہ کا جلسہ بھی ریسنٹلی 2015 کا تھا غالباً، جس میں انہوں نے نام لے کے جو ہے وہ بالکل، لیکن انہوں نے پوری فوج کو تو نہیں کہا ہے نا کہ انہوں نے پوری فوج کو ٹارگٹ کیا تھا،
کہ پوری فوج جس طرح ابھی آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ سر کل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میرے شو میں موجود تھے, یہی سوال یہی بات ہو رہی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم بھی کسی ایک شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم ادارے کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہتے. تو آپ کا بھی یہی آرگیومنٹ ہے؟ نہیں دیکھیں نا, آپ سوشل میڈیا پہ ان کے جو یوٹیوبرز ہیں ان کی باتیں سنیں, ان کے جو لیڈرز ہیں جو کہ ٹاک شو پہ آتے ہیں, وہ ایک فرد واحد کو نشانہ نہیں بنا رہے, وہ پوری پاک فوج کو نشانہ بنا رہے. دیکھیں نا, اس طرح تو نہیں چل سکتا ہے نا. یہ وہ پاک فوج ہے جس کی وجہ سے ہم راتوں کو دن کو آرام سے گھروں میں بیٹھے ہوتے اور وہ وہاں پر اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہوتے ہیں. ذرا اس کو بھی دیکھنا چاہیے نا. مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ یہ لوگ اس طرف نہیں دیکھ رہے, یہ صرف تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں اور ایک رخ قوم کو بتا بھی رہے. ان کو دونوں رخ دیکھنے چاہیے. دوسری طرف اگر پاکستان تحریک انصاف کا رخ کیا جائے تو وہ بانی بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ فوج بھی میری ہے, ادارے بھی میرے ہیں, میں بھی پاکستانی ہوں, پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستان کے. ان کی طرف سے یہ موقف سامنے آتا ہے. لیکن اٹیکس کی جہاں تک بات ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی کرتی رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی کرتی رہی ہے. یہ ایک تاریخ ہے پاکستان کی. دیکھیں پاکستان کی تاریخ ہم نے کبھی, میں نے خیال میں تاریخ میں آپ ہمیں یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کبھی کور کمانڈر پہ حملہ کیا ہو, ہاؤس پہ, ہم نے ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا ہو. سر وہ کیسز ابھی چل بھی رہے ہیں, 9 مئی سے متعلق میں لیگل ٹیم سے پوچھ بھی لیتی ہوں. سر مجھے یہ بتائیے گا 9 مئی سے متعلق عمران خان کے کتنے کیسز ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں, اور کچھ میں بیل ہو چکی ہے, کچھ میں نہیں ہوئی ہے, وہ کیا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ جی 9 مئی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کافی سارے کیسز اس ٹائم تقریباً جو ہے وہ کلوز ہو چکے ہیں, اور اس میں کسی میں ہمیں جو ریلیف ملا ہے, کسی میں سزائیں جو اس طرح مل رہی ہیں. کیونکہ 9 مئی کا جو کیس تھا اس میں بظاہر ایک یہ سارا تو بنایا گیا نا, 9 مئی کریٹ کیا گیا, یہ تو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں. اور یہ جس طرح بھی بات کر رہے تھے, میں تھوڑا سا ان کی طرف بات کروں کہ کوئی قتل تو نہیں کیا ہوا یا اس طرح تو نہیں کیا ہوا, ان کے ساتھ بیٹھیں. قتل دیکھیں ایک جرم ہوتا ہے, جو جرم کیا ہو تو اس کی سزا دینی چاہیے. ایک آپ نے صرف سیاسی کیس بنائے ہوئے ہیں اور ایک اپنا ہدف استعمال کرنے کے لیے. ہدف کیا تھا؟ ایک دلیر لیڈر کو, ایک اوبے وطن لیڈر کو بہائنڈ دی بار رکھنے کے لیے. اس مقصد میں آپ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں. یہ انہوں نے بات کی, انصاف کی. وہاں پہ عدالتیں کہاں پہ تھی, وہاں پہ عدالتیں کہاں پہ تھی جب سر جواب مکمل ہونے دیجیے گا, میں آپ کی طرف آتی ہوں. کہ اب سارا عملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لے کے آپ ایئرپورٹ پہنچے تھے, اس ٹائم عدالتیں کہاں تھی, اس ٹائم انصاف کہاں تھا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک جو مجرم ہے, ابھی تک مجرم تھا وہ جب تک وہ اسلام آباد ایئرپورٹ تک نہیں پہنچا تھا, اور اس کا پورا عملہ ہائی کورٹ کا اور سارا جو ادارے جو ہیں وہ جا کے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال کرتے ہیں, وہاں پہ سارا پروسیجر اڈاپٹ کرتا ہے جو سراسر انلیگل ہے. اپنی باری جب آتی ہے تو یہ ان لوگوں کو انصاف نظر آ جاتا ہے, ان لوگوں کو عدالتیں, اور کہتے ہیں جی بڑی سزا کاٹی. سزا کاٹی. سر میرے سوال کا جواب دیجیے گا کہ 9 مئی سے متعلق کتنے کیسز ہیں اس وقت عمران خان صاحب کی؟ بہت سی سپریم کورٹ جو ہے وہ گرانٹ کر چکی ہے بیل, کچھ کیسز میں پارشلی, کچھ میں گرانٹ ہوئی ہے, کچھ میں نہیں ہوئی ہے. تو وہ تفصیلات اگر آپ ہماری آڈینس سے شیئر کر سکیں. تقریباً کوئی اتنے زیادہ کیسز نہیں رہتے, لیکن وہ جو رہتے ہیں ان میں یہی ہے کہ وہ ہماری ہیئرنگ کے لیے فکس نہیں ہو رہے. یہ سب سے زیادہ ایشو آ رہا ہے. ارباب صاحب یہ کیا وجہ ہے کیسز کی جو وہ پاکستان تحریک انصاف یہ آپ کے سامنے ہی ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہیئرنگ کے لیے فکس ہی نہیں ہوتے, اس کا کیا معاملہ یہ؟ دیکھیں 9 مئی کی تو جو جب تک بات ہے نا تو وہ تو دیکھیں پوری دنیا نے, ابھی تو آپ کسی سے کوئی کچھ نہیں چھپا سکتے ہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 9 مئی کو یہ واقعات ہوئے تھے, اور 10 مئی کو ان کے جو اپنے خیبر پختونخوا کے جو موجودہ وزیر اعلیٰ سے لے کر ان کے جو لیڈرز ہیں, جو کارکن ہیں, سب بڑے فخر سے اپنے پوسٹیں لگا رہے تھے, ٹویٹر پہ لگا رہے تھے, فیس بک پہ لگا رہے تھے, دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لگا رہے تھے کہ ہم نے ریڈیو پاکستان پہ حملہ کر دیا, ہم نے قلعہ بال احصار کو فتح کر لیا, ہم نے کور کمانڈر ہاؤس پر قبضہ کر لیا ہے, ہم نے اپنے شہداء کے جو ہمارے شہداء ہیں ان کے جو وہ پتلے ہیں وہ ہم نے توڑ دیے ہیں. یہ دیکھیں یہ تو سب ریکارڈ پہ موجود ہے نا, یہ تو ہم نے نہیں کیے ہیں نا. یا ہم نے ان کے جو ہے اس وقت تو اے آئی بھی نہیں تھا کہ ہم نے اے آئی سے ان کے فوٹیج بنائے ہیں اور ان کے اکاؤنٹس بنائے اور ان پہ ہم نے سب کچھ شیئر کر دیا. یہ خود انہوں نے وہ کنفیس کیا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو دیکھیں اس کے بعد یہ لوگ کیا معافی کے حقدار ہیں؟ بالکل نہیں ہے. اور بلکہ ان کے جو اپنے قیدین ہیں انہوں نے خود کہا کہ ہمیں بانی چیئرمین کی جانب سے یہ ہدایات ملے تھے. ٹاک شوز میں وہ سب کہہ رہے ہیں, وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں. اور تو دیکھیں نا تو عدالتیں تو ہماری جیب میں نہیں ہے نا. میں اور ایک واقعہ بتاتا چلوں پھر مجھ سے وہ بات بھول جائے گی. جب میاں نواز شریف صاحب جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس آ رہے تھے تو اس پلین میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب ہم لاہور ایئرپورٹ پر اترے. تو دیکھیں ہمارا تو خیال یہ تھا کہ پورا جو ہماری پارٹی ہے وہ
ایئرپورٹ تک پہنچ چکی ہوگی. لیکن دیکھیں اس وقت شہباز شریف صاحب نے ہمارے جو دیگر قیدین جو باہر تھے جو روڈوں پہ تھے انہوں نے کینٹ کا رخ نہیں کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم کینٹ سے گزر کر کوئی ایسا ہمارے کارکن کوئی ایسا وہ کر لے کہ جو سرکاری املاک ہے جو عسکری املاک ہے اس کو کوئی نقصان پہنچے یا اس قسم کے کوئی اقدام ہو جائے. تو دیکھیں ہماری پارٹی جو ہے وہ ایک وطن پارٹی ہے. ہم ہر طرف سوچتے ہیں, ہم ملک کی سوچتے ہیں, ہم ملک کی بہتری کو سوچتے ہیں. لیکن افسوس کہ یہ لوگ تو ملک کا سوچتے ہی نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے حالات آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. یہاں پر آج میں جو ہوں نا, میں صبح گھر سے نکلتا ہوں, مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں شام کو واپس گھر لوٹوں گا یا نہیں. یہاں پر خیبر گورنر محفوظ نہیں ہے, یہاں پر عام شہری محفوظ نہیں ہے, یہاں پر ہمارے سیکیورٹی اہلکار محفوظ نہیں ہے, یہاں پر وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ خود محفوظ نہیں ہے. تو دیکھیں نا ایسے وقت میں ایسے حالات میں ہم تو بارہا انہیں کہہ چکے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے تاکہ ہم ملک کو اچھی طرف لے جائیں. ڈائیلاگ پہ پھر بات کرتے ہیں, ڈائیلاگ پہ بات کرتے ہیں. سر ایک بریک شامل کرنے لگی ہوں, بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو ڈائیلاگ کی جو گفتگو جاری ہے اس وقت پاکستان کے میڈیا پہ بھی, سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی, حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, وہ کہاں تک پہنچا سے بات ہوتی ہے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو پاور ٹاک. ناظرین گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ارباب صاحب آپ کی طرف آؤں گی, مجھے یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے 2 شرائط انہوں نے رکھی. ایک تو یہ کہ 8 فروری کی جو اپنی احتجاج کی کال ہے ایک تو وہ واپس لیں, دوسرا مذاکراتی کمیٹی کو تشکیل دیں, اس کے بعد کریں. حکومت ایک طرف یہ کہتی ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی شرائط نہیں ہونی چاہیے تبھی ہم مذاکرات کے لیے جائیں گے, کوئی پیشگی شرائط نہ ہوں تو. لیکن حکومت خود پیشگی شرائط جو ہے وہ سامنے رکھ رہی ہے. تو اس سچویشن میں کیسے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اور آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ آپ بار بار پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں بات کریں. سر اگر یہی سٹینڈرڈ, معذرت کے ساتھ ایک سینٹنس ایڈ کر لیجیے گا, اگر یہی سٹینڈرڈ ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے جو حکومت کے لیے ہے. دیکھیے اگر آپ کو یاد ہو تو قومی اسمبلی کے جو اسپیکر صاحب ہے یا سابق صاحب, وہ 4-5 مرتبہ ان کے پاس خود گئے ہیں کہ آپ آ جائے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے مذاکرات کر لیتے ہیں. لیکن اس وقت پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہوا تھا, مجھے تو خود بھی سمجھ نہیں رہی ہے. حالانکہ یہ جب گورنمنٹ میں تھے اس وقت بھی ان کے ساتھ ہم کہہ رہے تھے کہ آئے بیٹھ جائے تاکہ ہم ملک کو آگے کی طرف لے جائے. لیکن اس وقت تو یہ ایسے فرعون بنے ہوئے تھے کہ ہمیں دیکھتے بھی نہیں تھے. خیر جب یہ پوزیشن میں آ گئے تو اس کے بعد بھی انہیں کہا گیا کہ آئے مل کر بیٹھ جاتے ہیں, ملک کو آگے کی طرف لے جاتے ہیں, جو ہمیں چیلنجز ہے اس کا وہ مقابلہ کرتے ہیں. بالخصوص سر آپ نے سب کہا, میں نے کہا کہ جو شرائط اب رکھی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے, لیٹس سے اگر وہ احتجاج کی کال ہے, یہ جو شرط ہے, اگر احتجاج کی کال دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف تو احتجاج ان کا آئینی حق ہے, ان کو کرنے دینا چاہیے حکومت کو. شاید اسی طرح سے آپ کے درمیان کوئی فلیکسیبلٹی شو ہوتی ہے اور معاملات بہتر ہو جائیں. دیکھیں ان کے احتجاج کرنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, نہ ہماری صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے. انہوں نے تو دیکھیں پشاور میں احتجاج کیا, سوابی میں کیا, کوہاٹ میں کیا, ان کے ساتھ تو 2000 بندے بھی نہیں نکلے ہیں. ابھی یہ لاہور گئے تھے, ان کا خیال تھا کہ پورا لاہور امڑ آئے گا, وہاں پر بھی آپ نے ان کا حال دیکھا کہ ان کے ساتھ تو 200 بندے بھی نہیں تھے. تو دیکھیں یہ احتجاج کی سیاست چھوڑ دے, احتجاج کی سیاست اب ختم ہو چکی ہے. پہلے تو یہ جو تھے نا ان کے جو جلسے جلوس ہوا کرتے تھے اس میں یہ افغانیوں کو لایا کرتے تھے, ان کو پیسے دے کر لایا کرتے تھے, ان پہ وہ جلسے جلوس کیا کرتے تھے, کبھی اسلام آباد پر حملہ, کبھی کیا. ابھی تو وہ جو غیر قانونی افغانی ہے وہ تو کچھ واپس چلے گئے اور کچھ اپنے گھروں میں وہ قید ہے, وہ باہر نہیں نکلے ڈر اور خوف کی وجہ سے. تو اس وجہ سے جو ہے نا عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے. آپ نے ہری پور کا الیکشن دیکھا کہ کس طرح بائی الیکشن میں ان کا کیا حال ہوا. وہ تو ان کا اپنا حلقہ تھا, اپنی حکومت تھی یہاں پہ, وہاں بھی کیا ہم نے دان کر لی. پنجاب میں آپ نے ان کا حال دیکھا کہ پنجاب میں ان کے ساتھ کیا ہوا. تو دیکھیں نا اب ان کو جو ہے نا ان کو فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے. اب یہ جو ہے نا جو حکومت فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے واقعی طور پہ, لیکن حکومت کو بھی دکھانی چاہیے. اس پہ میں دوبارہ آتی ہوں. راجہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ سے متعلق کیس ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 21 جنوری کو سماعت کے لیے اس کو مقرر کر دیا ہے. اس سے کیا ایکسپیکٹ کریے پاکستان تحریک انصاف؟ اب دیکھیں اس سے ایک تو یہ چیز ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ
شور ولا ہے کہ یہ اس طرح ہینڈلر ہیں, یہ اس طرح ہو رہا ہے. ایک فریڈم آف سپیچ ہوتا ہے, وہ اس کا ہمارا کانسٹیٹیوشن اس کا رائٹ میں دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو انہوں نے قانون سازی کی ہے اور جس طرح کی ترامیم یہ لے کے آئے ہیں, ان کا تو اب بس نہیں چل رہا کہ بس عوام کو اشارہ کریں کہ اٹھو اور اٹھ جائیں, کھڑے ہو جائیں, اور بیٹھو تو بیٹھنے کا جو ہے نا یہ اشارہ دینا رہ گیا. باقی انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. تو اس سے بھی اب دیکھتے ہیں قانونی معاملات ہیں, اس میں پہلے تو تبصرہ نہیں کر سکتا, دیکھتے ہیں عدالت میں ہم اس چیز کو جو ہے نا انشاءاللہ فیس کریں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو اس میں جو ایک قانونی اعتبار سے پلیز میری رہنمائی فرمائیے گا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, اور اس میں جو بات ایک یہ بھی اہم ہے جو دلائل کے دوران پیش آ رہی ہے کہ عمران خان کا اکاؤنٹ رن کہاں سے کیا جاتا ہے, کس طرح سے کیا جاتا ہے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف ان تمام تر سوالات کے لیے تیار ہے؟ اور جیل حکام سے یہ سوال جو ہے وہ پوچھے جا رہے ہیں, جبکہ جیل حکام انکاری ہیں اس بات سے کہ عمران خان کو انٹرنیٹ کی کوئی ایکسیس نہیں ہے جیل کے اندر. جی دیکھیں, یہ تو اب جو کیسز ہمارے بنے ہیں جس طرح بنے ہیں ان میں کچھ طاقت تو ہے نہیں, اور یہ اسی طرح کے جھوٹے مطلب دلائل دیں جس طرح مرضی کریں, تو انہوں نے تو جھوٹ ہی بولنا ہے. بہرحال جو بھی ہے وہ ہم ظاہر ہے جو ایک پروسیجر ہے اس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے, اور اس کے جو ہم ہر سوال کا وہاں پہ عدالت میں انشاءاللہ جواب دیں گے. اس کو چلیں اس کا جواب آپ عدالت میں دیں گے. ارباب صاحب, آپ بات کر رہے تھے مذاکرات سے متعلق وزیر اعظم نے بھی جب پیشکش دی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ غیر مشروع جو ہے وہ مذاکرات ہونے چاہیے. پھر سیاسی مشیر جو ہیں ان کی طرف سے شرائط سامنے آنا, یا پھر آپ کے جو دیگر وفاقی وزراء ہیں ان کی طرف سے آنا. ایون آئی ریممبر خواجہ آصف صاحب نے اس میں کہا کہ کچھ لو کچھ دو ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کسی پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ دے سکے, اس لیے ان سے کیا مذاکرات کرنے. پھر طارق فضل چودھری صاحب نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ ہم سے مذاکرات کریں, آپ قومی اسمبلی میں آئیں فلان ڈیٹ کو. اب رانا ثناء اللہ صاحب کی 2 شرائط سامنے آ گئی, تو یعنی کہ حکومت جو ہے وہ اپنی طرف سے شرائط ضرور سامنے رکھ رہی ہے. سر دیکھیں, جہاں تک آپ نے یہ جو نام گنے ہیں انہوں نے, دیکھے ابھی میں یہاں پہ کچھ بولوں گا تو میرے اپنی ذاتی رائے وہ ہوگی, تو انہوں نے بھی جو کہا ہے وہ ان کی ذاتی رائے تھی. جب تک ایک کمیٹی نہیں بن جاتی ہے پھر اس میں فیصلے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. آفیشیل باتیں وہی بنتی ہے. تو وہ کمیٹی دیکھیں نا, وہ تو پی ٹی آئی کی جانب سے آپ دیکھیں کہ آئے روز بیان آتا ہے کہ خان صاحب کہہ رہے کہ میں مذاکرات نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو دیکھیں نا, یہ پہلے یہ ایک پیج پر تو ہو جائے نا. ابھی جو دیکھیں تحریک تحفظ آئین پاکستان تو کہہ چکی ہے نا, انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ اعلامیہ جاری کیا تھا جو ان کا مشاورتی اجلاس ہوا تھا, اس کا اعلامیہ یہی تھا کہ ہم جو ہے وہ غیر مشروط, اور جو شرائط تھیں وہ بھی صرف آئین قانون کی بالادستی اور اس طرح کی کچھ شرائط تھیں کہ ان کے ساتھ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو اگر پاکستان تحریک انصاف آپ کو سیریس نہیں لگتی تو حکومت جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پہ جا سکتی ہے. دیکھیں, حکومت پی ٹی آئی تو سیریس اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ ابھی اپنے کل میں دیکھ رہا تھا بیرسٹر گوہر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو گئے تھے ہمارے لاہور, کہہ رہے وہ ذاتی حیثیت سے گئے تھے. وہ کہہ رہے کہ میں پارٹی کو موبلائز کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں. یہاں پر ان کا ایک بیان آ جاتا ہے, یہاں پر تو ان کے اپنے بیانات میں بھی تضادات ہے. یہاں پر تو پہلے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں دکھتی ہے. بالکل جی, دیکھیں نا, یہ ادھر یہاں تقریباً میرے خیال میں 10-12 گروپ تو ان کے بن چکے ہیں. دوسری دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب خان صاحب کے ساتھ ان کی آئے روز ملاقاتیں ہوتی تھی تو جب ان کی بہنیں باہر نکلتی تھی وہ میڈیا کو کچھ اور بتا دیتی تھی. جب وزیر اعلیٰ اس وقت گنڈا پور صاحب تھے وہ باہر نکلتے تھے وہ کچھ اور بتا دیتے تھے. جب وہ کلا ملتے تھے وہ باہر آتے تھے وہ کچھ اور بتاتے تھے. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ تو خان صاحب سے ملتے ہی نہیں تھے, یا وہ ان لوگوں سے ملنا ہی نہیں چاہتے ہیں. یہ بھی مجھے شبہ ہے کہ وہ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے, کیونکہ ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ان کی بہنیں خان صاحب سے ملی کچھ عرصہ قبل, وہ باہر آئی جب پشاور میں ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی تھی کہ اس کو عمران خان اسٹیڈیم بنا دیا جائے. ان کی بہنیں نکلی, انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے سختی سے کہا ہے کہ میرے نام پہ کسی قسم کا اسٹیڈیم نہیں بنے گا, نہ اس پہ کوئی میرا نام لگائے گا. لیکن اگلے دن وزیر اعلیٰ گئے, انہوں نے کہا کہ مجھے خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیڈیم کا نام تبدیل کر دو. وہاں پر انہوں نے عمران خان بورڈ لگا دیا ہے. تو دیکھیں نا, یہاں پر تو ان کی جو اپنی پارٹی ہے پہلے وہ تو ایک پیج پہ ہو جائے نا کہ ہم مذاکرات کس سے کریں. اگر آپ ایک گروپ سے مذاکرات کریں گے دوسرا کہے گا کہ میرا تو اس کے ساتھ کام ہی نہیں ہے, یہ کون ہے. ٹھیک, چلیں اس پہ بات کنٹینیو بھی کرتے ہیں. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کو سزا ہو چکی ہے, اس کے بعد آپ کی جو لیگل ٹیم ہے اس کی طرف سے چیلنج کیا گیا یہ فیصلہ, تو اس کیس میں اب کیا بنے گا؟ اب میں یہ آپ سے گزارش پہلے کر رہا تھا کہ ہم تو جو پلیٹ فارم ہے اس کو اویل کرتے ہیں,
हम फौरन मतलब जो आगे नेक्स्ट होता है हम उस स्टेप की नहीं, तरफ चल तमाम जाते तर जो फैक्टर्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये केस जी, जहां तक पहुंचा, केस जिस तरह तो का फैसला सामने आया है, फैसला अब देखें- लीगल टीम ने किन किन पहलुओं पे जो है वो बात की है और किन किन पहलुओं पे बात करते हुए ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो या बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ की जो फैसला है वो रिवर्स हो जाएगा? देखें, इसमें जो टोटल जो है ना जो ट्रायल हुआ है वो बिल्कुल बोगस हुआ है, ठीक है। अच्छा, आप सलमान सफदर साहब ने भी बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा किस तरह जो है ना स्पीडी ट्रायल इसको किया गया, बाज़ औक़ात हमारे वकला होते ही नहीं थे, उनके बगैर जो है ना प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया, और जो विटनेसेस होते थे उनके ऊपर किस तरह उन्होंने जो है ना ये स्पीडी ट्रायल था, मतलब ये आपको मौका, दूसरे वकील को मौका नहीं देते। वो जब एक वकील आपके जो होता है जिसका एक राइट है, ये कितने अरसे पे मुहित था? 15 महीने जी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना, लेकिन कुछ था कि मतलब अभी हमारे वकील अंदर कोर्ट रूम में जाते ही नहीं थे, पहले से जो है ना कार्रवाई वहाँ पे शुरू कर दी जाती थी और कहते थे अच्छा जी ये करके तो बस ठीक है जी ये हो गया, नेक्स्ट डेट अब ये पड़ गई है। इस तरह का जो ट्रायल होता है ये दरअसल जो अक्यूज होता है उसको प्रॉपर एक जो अपना जो वकील करता है उसके राइट है कि वो अपने वकील के थ्रू अपील के बाद इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट में ये सारे फैक्ट्स को सामने रखेंगे और उस पर जो है ना हम आर्गूमेंट करेंगे। इससे पहले मैं कि ये स्पीडी ट्रायल था, नहीं स्पीडी ट्रायल के अलावा मैं स्पीडी ट्रायल मेरा इस तरह ये कहने का मतलब नहीं था कि बहुत तेजी से चला है, मैं जल्दबाजी की बात कर रहा हूँ कि जब कार्रवाई कोई भी तारीख होती है उसको इस तरह किया गया कि बस ठीक है दूसरा वकील मौजूद नहीं है तो बस इसको जो है ना इसको आगे कंटिन्यू किया जाए और जो प्रोसेस कार्रवाई है उसको जारी रखा जाए। अच्छा। तो ये मैं इस बात पे बात कर रहा था। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँ कि अलकादर ट्रस्ट जिस तरह आपने हमारा देखा है उस पर हमारा हाई कोर्ट में अपील अभी तक ज़ेर इल्तवा है जी, वो 26 जनवरी गालिबन जी, और वो देखें कि मतलब अभी तक हमारी वो वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही। 26 जनवरी को होने लगी है, लेकिन इससे पहले भी डेट्स पड़ी है ना। ट्रू। इससे पहले तक जितनी भी डेट्स पड़ी हैं किसी एक तारीख पे जो है ना जब हम कोर्ट रूम में जाते हैं वहाँ पता चलता है जी आज ये हो गया, आज पता नहीं इस तरह हो गया, आज जज साहब नहीं है, और इस तरह करके इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है। तो ये हालात हैं और देखते हैं अब 2026 में इंशाल्लाह। अलकादर ट्रस्ट केस से मुतालिक जो है वो समाअत क्यों मुलतवी होती रही बार बार और अब ये नई डेट सामने आई है, उस पर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये जो आप बात करें कि इस केस में तोशाखाना 2 केस में अपील की गई है, अब हाई कोर्ट में जब आपके केसेस ही नहीं लगने, आपकी सुनवाई नहीं होनी आपकी अपील की, तो फिर क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्या ऑप्शन होगा? देखिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमने तो दरवाजा जाके अदालत का ही खटकाना है और इस उम्मीद से खटकाना है कि शायद कोई जो है ना हमारे लिए यहाँ पे इंसाफ के दरवाजे खुल जाएं और हमें यहाँ से इंसाफ मिल सके। तो इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप चूंकि लीगल टीम से भी आपका ताल्लुक है, आप तमाम तर सियासी मामलात पे भी गहरी नज़र रखते हैं और उसके लिए भी एक्टिव हैं आप पॉलिटिकली भी, लेकिन क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस नहीं किया जाता है जहाँ पे आप लोग जिस तरह से बात करते हैं कि आप लोगों को विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ता है और जो अदालतें वो आपकी सुनवाई नहीं करती, तो क्या लीगल टीम जो है वो दीगर ऑप्शन के साथ नहीं सामने आ सकती, या कोई ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस किया जाए जहाँ पे ये बात भी हो कि इसको कंसिडर किया जाए कि हुकूमत हमारे जब केसेज ना सुनने दे तो फिर क्या करें हम? देखें, एक सबसे बड़ी बात आपको पता है कि एक जो जुडिशरी हमारा है सबसे मेन जो पिलर है वो हमारे मुल्क का ये जुडिशरी है। और कोई भी आपको अगर इस तरह के फेसेस करने पड़ते हैं प्रॉब्लम, तो आपने जो है जाके एट द एंड जाके आपने यहाँ कोर्ट में जाना पड़ता है और अदालत में जाके आपको इंसाफ का एक उम्मीद होती है कि मुझे यहाँ से इंसाफ मिलेगा। अब जिस तरह की जो अमेंडमेंट्स और ये गवर्नमेंट लेके आई है और उसके बाद सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के अलावा इनको ना अवाम नज़र आती है ना दीगर पार्टीज़ नज़र आती हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको जो है ना ये अपना क्या कहते हैं अक्यूज इज़ अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ हमारी ज़ुबान में करते हैं लॉ में, लेकिन इधर जो है एक पॉलिटिकल पार्टी जो है ना फेवरेट चाइल्ड बनी हुई है और जो बाकी तमाम के तमाम जो एक हमारे अवाम है, ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं वर्कर भी की भी बात करूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो बेगुनाह और मजलूम जो इस टाइम अदालतों के कार्रवाइयाँ जो उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं उनको फेस कर रहे हैं, हाथला तक के उनको भी जो है ना इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा। तो ये इस टाइम मैं ये यहाँ पे आपके प्रोग्राम के तौर से बात करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ये वक्त एक जैसा नहीं रहता, कल इनकी भी बारी आनी है और इस तरह का ये एक ना करके जाए। आप लोगों ने शायद सोचा नहीं, देखें सोचे हमारी हुकूमत भी चली जाएगी और हमें भी ये वक्त आएगा। आप गलतियां की हैं तो आगे आप दूसरा के फिर गलती करेगा, ये तो नहीं होना चाहिए ना। अपनी गलतियों को आप सुधारें
اور آپ ایک ایسا ٹرینڈ نہ سیٹ کر کے جائیں کہ یہ اس کا جو ہے نا چلتا رہے، اور جب جس کی گورنمنٹ آئے وہ دوسرے کو جو ہے نا نیچے دکھانے کے لیے اپنے یہ پھر ایک کو گیو اپ کرنا پڑے گا. آپ گیو اپ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف گیو اپ کرتے ہیں، معافی مانگ لے جس طرح حکومت پھر آپ کو کہتی ہے اگر آپ غلطی مانتے ہیں. معافی اگر غلطی کی ہو تو معافی مانگنے کو تیار ہے. یہ غلطی ہماری ثابت کریں، غلطی ہماری کس جگہ پہ ہے، کیسے ہے، یہ غلطی بتائیں نا. فیئر ٹرائل کا موقع دیں، فیئر ٹرائل ہو، وہاں پہ ثابت ہو کہ یہ چیز آپ نے غلط کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. لیکن ایک چیز کی غلطی ہم نے کی نہیں ہے جس کی ہم سزا بھگت رہے ہیں، پورے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، تو پھر اس چیز میں معافی مانگنے کا کوئی تک نہیں بنتی. میں سمجھتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. پھر یہ بھی مجھے بتائیں کہ جو آپ کی لیگل ٹیم ہے وہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے میں ابھی تک ناکام کیوں رہی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جس طرح کی امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشن آئینی عدالت لائی گئی ہے، اس کے بعد جس طرح اپوائنٹمنٹس جاری ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں جس طرح 4 ججز ہائی کورٹ کے اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اچھا، ایک جسٹس ہمارے ہیں، وہ ان کا جو ہے نا ان کا تو انہوں نے ڈگری جو جعلی قرار دی گئی، اس سے پہلے وہ کیا نہیں رہے، کون سے گورنمنٹ ادارے پہ نہیں رہے، اس ٹائم ان کی ڈگری چیک نہیں ہوئی. جب وہ حق کے انہوں نے آواز اٹھائی اور کہا کہ یہ جو آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں اور جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے، تو ان کے ساتھ کیا کیا گیا. اب اس طرح کا تو جہاں پہ نظام چل رہا ہے، آپ مجھے بتائیں ادھر کیا کر سکتی ہے لیگل ٹیم، ادھر کیا کرے گی؟ لیگل ٹیم اپنی طرف سے فل ایفرٹ دے رہی ہے، فل اپنے جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہم لا سے باہر نہیں جا سکتے، ہم کانسٹیٹیوشن سے باہر نہیں جا سکتے ہیں. کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ اور اپنی طرف سے ابھی تک ہماری یہی ایفرٹس ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، ہم اس امید پہ ہیں کہ انہی عدالتوں سے ہمیں انصاف ملے گا، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جو ہے نا خان صاحب انشاءاللہ جیل سے باہر آئیں. چلیں جی، امید کرتے ہیں. ناظرین، ہماری گفتگو جاری رہتی ہے، کرنے لگے بریک کے بعد. جب واپس آئیں گے دیگر کچھ معاملات بھی ہیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کی جو پٹیشن تھی عدالتی، اس کو واپس لے لیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس پہ بات ہوتی ہے. ویلکم بیک جی. ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں پاور ٹاک میں. راجہ صاحب سے ہم نے یہ گفتگو تو ضرور کی چونکہ وہ عمران خان کی لیگل ٹیم کا ایک حصہ ہیں، لیکن ہم نے یہ ان سے جو سیاسی سوال ہے وہ بالکل نہیں پوچھا. راجہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا موقف ابھی تک واضح نہیں ہو پایا. آپ کی جماعت میں ایک جو سائیڈ ہے وہ دکھائی دیتی ہے، وہ یہ کہتی ہوئی کہ ہماری جو مذاکرات ہے وہ ہونے چاہیے. دوسری پارٹی ایسی ہے جو کہتی ہے کہ مزاحمت ہونی چاہیے. اب کی بار سہیل آفریدی صاحب کا یہ اعلان سامنے آ چکا ہے کہ کراچی وہ 9 جنوری کو جا رہے ہیں اور سندھ کا رخ کیا جائے گا. تو اس سے کیا نکالیں گے پاکستان تحریک انصاف کی جماعت، کیا نکلے گا اس سے؟ دیکھیں یہ ایک بہت ضروری تھا. میں سمجھ رہا ہوں کہ خاص طور پہ ہمارا پنجاب اور سندھ جو ہے اس ٹائم بالکل جو ہے ایک نا امیدی کی کیفیت عوام پہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی اور کچھ اس طرح کا نظر نہیں آ رہا تھا. ایک یہ بڑا اچھا سائن ہے کہ سہیل آفریدی آئے ہیں، فوراً انہوں نے کم بیک کی ہے اور اپنا وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ اننگز جو ہے انہوں نے آغاز پنجاب سے کی ہے، تو یہ ایک اچھا سائن ہے. اور دوسرا پولیٹیکل پارٹیز کی میں بات کرتا ہوں تو یہ ساری پارٹی کے لیے آزادی ہونی چاہیے کہ آپ جس صوبے میں چاہیں جائیں وہاں پہ اپنی ایکٹیویٹی کریں، کوئی آپ کو روکنے والا نہ ہو. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا جب سہیل آفریدی کو جو ہے انہوں نے سی ایم ہمارے کے پی ہیں وہاں پہ گئے، پنجاب میں انٹر ہوئے، تو ان کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ کیا گیا اور جس طرح ان کو قیام و طعام کے لیے نہیں جانے دیا، وہاں پہ انہوں نے اپنے اہلکار کھڑے کر دیے، آپ یہاں پہ نہیں رک سکتے، یہاں پہ یہ ہے، یہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پھر یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ 2000 بندہ نہیں نکل سکتا. ایک بار اگر پنجاب میں ایسے ہوا تو what makes you think کہ سندھ میں صورتحال جو مختلف ہوگی؟ دیکھیں مجھے اب یہ تو جب سہیل آفریدی وہاں پہ پہنچیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن ہونا نہیں چاہیے. میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی تیاری آپ کے سامنے ہے. یہ 1 منٹ کے لیے ذرا تھوڑا سا یہ کر کے دیکھ لیں کہ یہ اس طرح کی جو اقدامات ہے اور یہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں یہ نہ کریں. پھر ان کو لگ پتہ جائے گا کہ جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عوام کس طرح لیکن ہتھ کنڈے تو استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ عوام کھڑی ہے نا، آپ سب کے سامنے ہے. 8 فروری کا الیکشن آپ نے دیکھ لیا. آپ نے کہا کہ عوام کھڑی ہے آپ کے ساتھ، اس پہ میں دوبارہ آتی ہوں کہ کس حد تک آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہے، کیونکہ اس پہ ابھی بھی رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا کہ ان کے ساتھ زیادہ 100 یا 150 کے درمیان لوگ جو ہے وہ موجود تھے، وہ بھی ان کی اپنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیم وغیرہ ہی تھی، باقی کوئی عوام آپ کے ساتھ باہر نہیں نکلی. اس پہ مجھے بعد میں جواب دیجیے گا. ارباب صاحب، اب پاکستان تحریک انصاف سندھ کا رخ کرنے لگی ہے، کیا حکومت اس کے لیے تیار ہے؟
دیکھیے یہ الزامات کی بات کرتے ہیں تو ذرا میرے خیال میں ان کی یادداشت کو ذرا صحیح کر دوں کہ کراچی میں مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا تھا جب وہ ایک ہوٹل کے کمرے میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی تو اس وقت وہ کیا ہوا تھا، ان کے دروازے توڑ دیے گئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا جب ان کو راوی پل پر پکڑ لیا گیا کہ آپ کے ساتھ گاڑی میں ہیروئن ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے مریم نواز شریف صاحبہ وہ کس جرم میں وہ جیل میں بند تھی، میاں نواز شریف صاحب کس جرم میں جیل میں بند تھے، ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں چلا ہے۔ اور خواجہ سعد رفیق، شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ سب لوگ کیوں جیلوں میں بند تھے، ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے، کیونکہ وہ سب سیاسی مقدمات تھے۔ وہ دیکھیں نا، وہ ایک بغض تھا، اس وجہ سے وہ ان سب کو بند کر رہے تھے، جیلوں میں ڈال رہے تھے، اور پھر ان کو عدالتوں نے رہا بھی کر دیا، وہ سب باعزت بھی رہا ہو گئے۔ میاں نواز شریف صاحب کو کس جرم میں سزا دی گئی تھی، ان کو کیوں وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی، یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جن کیسز میں ابھی عمران خان صاحب جیل میں بند ہے، کہ دیکھیں ان کو ایک گھڑی تحفے میں دی گئی، اور وہ گھڑی جو ہے وہ چل چل کر واپس جس بندے نے تحفے میں دی تھی اس کے پاس واپس پہنچ گئی، انہوں نے اپنی گھڑی دوبارہ خرید لی۔ دیکھیں اس قسم کے پیر قادر ٹرسٹ کا آپ دیکھیں تو شاخانہ دیکھیں، اس قسم کے یہ تو ایک لمبی فہرست ہے، اگر میں شروع ہو جاؤں تو میرے خیال میں اس پہ تو دو دن لگ جائیں گے کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے۔ یہ تو دیکھیں خان صاحب نے گھڑی خان صاحب کو نہیں ملی تھی، کیا گھڑی میں نے بیچی تھی یہی یا سیاسی آپ نے کیسز ہے، بیچی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دونوں پارٹی نہیں، وہ جتنی بھی تو پارٹیز سیاسی ہیں نہیں تھی پولیٹیکل نا، پارٹیز دیکھیں ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، اس طرح کے سیاسی مقدمات اور دوسروں کے شہری پہ جو ہے نا ایک دوسرے کے بدلے نہیں لینے چاہیے۔ ابھی آپ نے کہا جی مریم نواز جب سندھ میں گئی تو ان کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ کس نے کیا؟ ہم نے کیا تھا۔ ایک میں آپ کو بات آپ سے بڑے میں احترام سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں سیاسی مقدمات اسی لیے درج کیے جاتے ہیں۔ اپنی باری پہ جواب مکمل کیجئے گا، ارباب صاحب آپ جاری رکھیں۔ دیکھیں نا، تو ایسے جو حالات ہیں نا جو اس ملک میں ان لوگوں نے کیے ہیں، جو سیاسی مقدمات یہ لوگ بناتے تھے، جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے، ابھی آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کہہ رہے کہ ہم تو بے قصور ہیں اور ہم نے کیا کیا ہے، تو دیکھیں ان تمام جو ثبوت ہیں وہ ان پہ وہ تمام مقدمات تو سر آپ انڈائریکٹلی آپ کی بات کا پھر میں یہ اس کا جو معنی ہے وہ یہ سمجھوں، آپ کہہ رہے تھے کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے خود یہ تمام تر چیزیں کی ہیں، اب جب ان کی باری آئی ہے تو انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا، تو وہ جسٹیفائی کرتا ہے کیوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے پاسٹ میں آپ کے ساتھ ایسے کیا؟ نہیں دیکھیں ہم نے تو ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، ہم نے دیکھیں انہوں نے تو خود اپنے ساتھ کیا ہے نا، اپنی ثبوتیں خود چھوڑی ہے انہوں نے، 9 مئی کو انہوں نے جو کچھ کیا خود اپنی ویڈیو۔ سر وہ کیسز ابھی چل رہے ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے بتایا کہ سپریم کورٹ میں کچھ کیسز میں پارشلی جو ہے وہ بیل ہو چکی ہے، کچھ میں نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی تک سماعتیں وغیرہ جاری ہیں یا نہیں لگ رہی ہیں، جو قصوروار ہے دیکھیں جو قصوروار یہ ثابت ہوگا سر۔ ملیں گی، دیکھیں جو قصوروار ہے انہیں سزائیں ملیں گی، جو قصوروار نہیں ہے وہ باعزت رہا ہو جائیں گے۔ کوئی زبردستی تو اگر کسی نے ایک جرم نہیں کیا، ان سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ عدالتیں آزاد ہیں؟ تو سر پھر اس سے پہلے فیصلہ نہیں سنانا چاہیے میرے خیال میں، پاکستان تحریک انصاف جہاں پہ جو غلط ہے اس کو سزا ضرور ملے گی۔ دیکھیں وہ عدالت آزاد تھی جب وہ گٹو سی او کہا کرتے تھے سپریم کورٹ پہ، وہ تب وہ آزاد تھی، جو ان کے لیے 12 بجے بھی عدالتیں، چلیں سر اب تو کانسٹیٹیوشنل، اب تو ایف سی سی ہو گئی نا سر، اب تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس میں آگے جا کے بھی، لیکن سر آپ اس پہ کچھ پوائنٹ، اب ملک بہت بدل چکا ہے، اب یہ وہ ملک نہیں ہے، اب بہت آگے چکے ہیں ہم۔ بے شک۔ راجہ صاحب اس پہ اپنا کامنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے آپ؟ جی میں تھوڑا سا ایڈ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ نے وہ بلکہ میرے سے پہلے بات کہہ دی کہ فلاں جماعت نے یہ کیا تو ہم بھی یہ کریں گے، یہ آپ کا نظام تو نہیں ہے نا۔ پھر آپ لوگ سیاست کیوں آتے ہیں، آپ کیوں الیکشن لڑ کے آتے ہیں؟ جب آپ کا ایک فارم 45 کا رزلٹ کچھ اور آتا ہے اور راتوں رات وہ چینج کر کے فارم 47 کر دیا جاتا ہے، یہ لیں جی فارم 47 ہم نے آپ کو دے دیا، جا کے لڑیں جو کرنا ہے۔ یہ نظام دیکھیں عوام کی امیدوں کے بغیر جب تک آپ کے نمائندے الیکٹ ہو کے اسمبلی میں نہیں پہنچیں گے یہ نظام نہیں ٹھیک ہو سکتا، اور عوام جو اپنا ووٹ ڈالتے ہیں اس کی آپ کو بھی عزت کرنی چاہیے، ہمیں بھی عزت کرنی چاہیے، سب پورے پاکستان کو عزت کرنی چاہیے۔ یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں نے عوام کسی اور کو ووٹ ڈال لیا، 17 سیٹیں لے کے آج گورنمنٹ میں بٹھائے ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ والوں کا یہ حال ہے کہ ان کو الف بے کا نہیں پتا، پورے نظام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور ان کو یہ ہے ہی نہیں کہ اس کا فیوچر آپ کا جو رزلٹ آنے ہیں اس میں کیا ہوگا۔ فیوچر میں آپ کتنی تباہی کر کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ اور ان انسٹیٹیوشن کے ساتھ۔ یہ تو آپ لوگ ابھی کرسیوں پہ بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں، لیکن اس کو بھگتنا کس کو پڑے گا؟ ہماری آنے والی نسل کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ آپ کے 2-3 سال جو آپ کے گزرے ہیں، یہ جس طرح آپ نے یہاں پہ ایک لاقانونیت نافذ کی ہے، اور جس طرح آپ نے جو ہے نا عوام کے منگن کے خلاف جو آپ نے انسٹیٹیوشن کے عہدوں پہ رہ کے اپنے آپ عہدے انجوائے
की हैं। चले राजा साहब, इस पे आपकी बात समझ आ गई है। अरबाब साहब, इस पे जल्दी से अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा, फिर मुझे टॉपिक की तरफ आना है। इनके कितने उम्मीदवार जीते हुए? जी अरबाब साहब, मुझे टॉपिक की तरफ आना है फिर प्लीज। हमारे तमाम उम्मीदवार जीत चुके हैं माशाल्लाह जी। अच्छा चले, फिर मुझे ये फॉर्म 47 के मुताबिक अच्छा चले सर, 10 वोट लेके 1000 बना दिया, उसको हम हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ने साबित करते करते हमें आज 3 साल हो गए, हम नहीं साबित कर सक रहे कि ये जी सही नहीं है। अच्छा अरबाब साहब, मुझे ये बताएं, मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा जी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस साहब जिनको इन डिग्री नायली जिनके की है, वो किस जी तारिक महमूद जंगरी साहब, वो किस लिए की है? उन्होंने इस्लामाबाद के 3 हलकों को खोलने का बताया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा ये करो, इन्होंने फौरन उनके जो है ना डिग्रियों का वो केस ले आए, उनको जो है ना बेचारों को जाली डिग्री उनकी निकाल के ले आए। तो ये तो हाल है, एक इलेक्शन इन्होंने पूरा चोरी किया, मैंडेट चोरी करके, और आज ये आके जो है ना कह रहे हैं कि हमारे सारे अरबाब साहब कह रहे हैं, अरबाब वो सब जा रहे हैं। कौन सर जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? 2-3 दिन में आपके सामने आ जाएंगे, 3-4 और जजेस भी है, वो भी जाने वाले हैं जिन्होंने इस मुल्क के अच्छा सर, ये वैसे अल्टीमेटली ये हमारे अपने निजाम पे बहुत से सवालात रेज नहीं करता कि ऐसे जजेस जो है वो 40 साल से सर्विस में थे, वो काम कर रहे थे, वो अहम तरीन केसेस सुन रहे थे, फैसले दे रहे थे, और बाद में ये पता चला कि उनकी डिग्रीज जो है वो वैलिड ही नहीं थी। तो ये तो हमारे अपने सिस्टम की बहुत बड़ी वीकनेस नहीं है? इसको तो फिर हमें इसमें उल्टा शर्मिंदा होना चाहिए हमें। तो बिल्कुल हम शर्मिंदा है ना, हम तो ये कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा है कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं। अच्छा सर, फिर सर मेरा एक सवाल है, सर मेरा इस पे एक सवाल है, वो जो जजेस, सर प्लीज मुझे सवाल पूछने दीजिएगा, जो इस पे मेरा ये सवाल है कि वो जजेस जिनकी आप बात करें कि आइंदा आने वाले 3-4 दिन के अंदर मजीद 4-5 जजेस जो है वो जा रहे हैं, उनके ऊपर मजीद इस तरह के केसेस सामने आएंगे, जैसे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पे आया, उनके जो फैसले हैं उस पे फिर क्या स्टैंडिंग होगी सर? अगर उनकी डिग्रीज वैलिड नहीं थी तो फिर तो उनके फैसले भी वैलिड नहीं होंगे। देखिए, उस बारे में तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो बेहतर फैसला कर सकेगी कि उन्होंने जो फैसले किए हैं, उन्होंने देखे लोगों को सजाए मौत भी सुनाई होगी, उन्होंने देखे कई ऐसे केसेस हुए होंगे कि जो बेकसूर लोग थे उन सबको भी सजाई दी होगी। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर फैसला कर सकती है कि उन जजेस के साथ क्या करें, लेकिन उनको माफ नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि उन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। माफ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर किसी फेक डिग्री है और वो 40 सख्त सजाएं देनी चाहिए, सख्त सजाएं देनी, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो ये सिर्फ जजेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो जिस महकमे से भी। सर उनकी अपॉइंटमेंट हुई कैसे थी, उस पे भी जरूर नजर दौड़ानी चाहिए हमें बतौर पाकिस्तानी, उस पे भी दौड़ानी चाहिए। अब देखे मैं एक और बात भी बताता चलूं को ना, मेरे दोस्त कह रहे हैं कि हम तो पाक फौज हमारी है और ये वो, लेकिन गुज़श्ता रोज देखिए 2020 में एक यहाँ पर जेली मेजर को पकड़ा गया था जो चर्च पकड़ कर रहा था। सोशल मीडिया पे अब 2020 का केस निकालकर अभी वो पोस्टें लगा रहे कि देखे ना पाक फौज का मेजर पकड़ा गया है, उसकी वर्दी के साथ वो स्मगलिंग कर रहा था, हालांकि वो साबित हो चुका था कि वो एक आम बंदा था, वो आर्मी की वर्दी पहनकर स्मगलिंग करता था, वो अभी भी जेल में बंद सजा काट रहे हैं। तो देखिए ये फिर किस तरह ये लोग कह रहे हैं कि हम फौज को टारगेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ फर्द वाहिद को टारगेट कर रहे हैं। ये पूरी पाक फौज को टारगेट कर रहे हैं, ये पूरी पाक रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना कि ये लोग रियासत को चैलेंज करेंगे, पाक फौज की पर जामा करेंगे। जो अभी देखे ना, इनके जो वजीर है यहाँ पे मौसूफ जो है, अच्छा, शफीजान नामी शख्स है, शफीजान नामी कोई शख्स है, देखे ना वो किस तरह की बातें करते हैं। उनकी बातें तो सुनकर मैं हैरान हो जाता हूँ। ठीक है सर, मैं मुझे आखिरी सवाल की तरफ जाने में बस वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है सर। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकरीर का जो मामला प्लीज वो एक्सप्लेन कीजिएगा, उसमें एक बड़ी रुकावट दूर कर दी गई है। पीटीआई ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदालती पटिशन जो है वो वापस ले ली है। अब स्पीकर की वतन वापसी पे 12 जनवरी की ये डेट दी जा रही है, उसमें अपोजिशन लीडर की तकरीर से मुतालिक ऐवान में अहम ऐलान हो जाएगा। ये प्लीज समझाइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फैसला है। जी, इसमें देखें ये तकरीरी तो ज़ाहिर एक बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट एक यहाँ पे नोटिफिकेशन होना है इसका। तो उसमें जो उमर अयूब की तरफ से एक पिटिशन वापस ली गई है, ये एक मुशावरत के बाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया। मसलहत क्या है इसमें सर? मसलहत इसमें देखें, अब एक जो जिस तरह का ये सिचुएशन जा रही है, जो सूरत हाल है, उसमें ये जो है ना, इस पर हम समझते हैं कि अपने आप को जो है ना इससे हम थोड़ा सा दूर रखें।
یعنی پاکستان تحریک انصاف وہ اتنا لمبا ویٹ نہیں کر سکتی تھی جب تک وہ تمام تر عدالتی فیصلے ہوتے. اور دیکھیں عدالتی فیصلے ایک میں نے آپ کو پروسیس آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہمارے الیکشن کمیشن کا اور باقی عدالتوں میں ہمارے جو کیسز کا زیر التوا ہے اور جس طرح وہ چلائے جا رہے ہیں تو اس میں پھر کیا کتنا ویٹ کیا جا سکے یہ چیز. اچھا تو پھر اس کو دور کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ یہ پٹیشن جو ہے وہ واپس لے کے نئے اپوزیشن لیڈر کو میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں یہ پارٹی کا ایک ڈیسیژن ہے. اس میں کیونکہ پارٹی کے لوگوں نے اور پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. میں ایک اپنی بحثیت خود جو میں آپ کے سامنے آرگومنٹ کر سکتا ہوں وہ میں نے کیا ہے, لیکن یہ پارٹی ڈیسیژن ہے اور پارٹی نے بہتر مفاد کے لیے جو ہے نا یہ ڈیسیژن کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے, دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنا پارٹی کے لیے بہتر ڈیسیژن ثابت ہوگا. بہت شکریہ آپ کا راجہ صاحب مجھے جوائن کرنے کے لیے, اور باب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. گفتگو آپ نے سنی, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.